अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। कराची के मसाइल का हल निकालने के लिए सिंध कैबिनेट ने वज़ीर बल्दियात शहर में एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाने का टास्क सौंप दिया है और ये सब इन हालात में किया जा रहा है कि जब विफाक और सूबे के दरमियान सियासी चपकले शुरू। शहरी सतह पर मेयर की मुद्दत 28 अगस्त को खत्म होने जा रही है, लिहाजा ऐसे में सीएम सिंध का एडमिनिस्ट्रेटर्स के हवाले से लिया जाने वाला फैसला क्या हैसियत रखता है और क्या इसके पीछे किसी किस्म की कोई सियासी नीयत मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम इस पर डिस्कशन करेंगे। फिर दूसरा ये कि गुज़िश्ता रोज शहबाज गिल साहब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की लंदन की सड़कों पर टहलते हुए एक तस्वीर पोस्ट की थी जिस पर उन्होंने मियां साहब को खासी तनकीद का निशाना भी बनाया। अब ये वही साबिक वज़ीर आज़म हैं जो इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क मुकीम है, लेकिन हर दूसरे तीसरे महीने किसी भी किस्म की कोई तस्वीर या अपोजिशन से सियासी राब्तों की खबर मीडिया समेत सोशल मीडिया की जीनत बनी रहती है। तो जो ये कहकर गए थे कि उन्हें इलाज करवाने जाना है, क्या उनके पास अब वापस ना आने का कोई इखलाकी जवाब बाकी रह गया है? इस पर भी हम बात करेंगे और आखिर में बात करेंगे पंजाब में रात गए होने वाली मूसलाधार बारिश की, जिसके बाद पंजाब की सूरत हाल सिंध से कुछ ज्यादा मुख्तलिफ दिखाई नहीं दे रही। अब क्या सिंध के वज़ीर आला को ताने देने वाले अपने सूबे की हालत बेहतर बना पाए हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीएकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर चौथाई साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। एनबीसी थैंक फॉर जॉइनिंग अस। एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार अनिका निसार साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। अनिका थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ मौजूद होंगे शामिल गुफ्तगू होंगे सहाफ़ी तज्ज़ियाकार कामरान यूसुफ साहबी और तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। बात करते हैं सबसे पहले कराची की सूरत हाल के, जहां पर आज एक अहम फैसला लिया गया। अब वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची के मसाइल के हल के लिए मुसलसल बयानात हमने देखा है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों से गर्दिश कर रहे, जिसमें गवर्नर राज की बातें भी सुनने को मिली और ये बात फिर कहां तक पहुंची ये हमने भी देखा। इस पर सिंध काबीना ने एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात करने की दे दी है। अब सूबाई काबीना के फैसले के तहत वज़ीर बल्दियात एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात करने के मजाज होंगे, लेकिन वो दीगर पार्टियों से भी इस सिलसिले में मुशावरत करेंगे। ताहम ये जो फैसला लिया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाने के हवाले से, क्या इसका मकसद विफाक को किसी भी किस्म की मुदाखलत से रोकना है? नासिर चौथाई साहब बताइएगा, ये आपके शहर में सब कुछ किया जा रहा है, क्या वाकई ये इसलिए किया जा रहा है कि फेडरल की इन्वॉल्वमेंट को रोका जाए सिंध में? असल में मेरे शहर में सब कुछ इसलिए होता है कि मिनी पाकिस्तान है। अच्छा। बहुत बड़ा शहर है ये, हर तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं, हर तरह की सियासत यहाँ पर होती है। अच्छा, ये मैं समझ नहीं पाया आपका सवाल कि एडमिनिस्ट्रेटर क्यों ना लगाए जाएं। जब लोकल बॉडीज़ का टाइम ख़त्म हो गया और इंतखाबात भी नहीं हो रहा है, मतलब इंतखाबात फ़ौरन नहीं होंगे, तो फिर क्या किया जाए? इन लोकल बॉडीज़ को, इनके सिस्टम को किस तरह चलाया जाए? दुनिया भर के निज़ाम में इसका एक ही रास्ता वाहिद, वो है एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर। इंडिया में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, यूके वगैरह में भी होता है और इलाक़ों में भी होता है, पंजाब में भी है, सूबा सरहद में भी है। बल्कि वहाँ तो बल्दियाती इदारे थे ही नहीं, 1-1 साल 2-2 साल से भूल गए लोग वहाँ पर कि लोकल बॉडीज़ होता क्या है। कराची में था ये वाहिद जो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मुद्दत पूरी करके, हमारे मेयर ने जेल से काम किया है बैठकर। अगर आपको मैं बताऊँ, ये वो जेल में था और वहाँ से बैठ के उसने काम किया है। जिदार आदमी है बहुत हमारा मेयर, ऐसे नहीं है, ऐसा भी इख्तियार नहीं है वो। खैर वो चले जाएंगे अब वो और बहुत होते पीटते हो जाएंगे। मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा ये तो बहुत, ये मेरे नज़दीक कोई बात नहीं है, ये लगना है, एक गैप को पूरा करना है, एक खिला को पूरा करना है। मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा जो बिटरनेस आई है गुज़िश्ता 12-13 घंटे में, वो आई है किमाड़ी के ज़िले के ऊपर। अरे किमाड़ी हमारा बड़ा प्यारा इलाका है। मेरे ख्याल है सिकंदर आज़म की स्ट्रीट में अगर आप ट्रेस करें तो वहाँ तक उसका वो मिलता है, और फिर उसका मनौड़ा, उसका एक आइलैंड है। क्या चीज़ है, क्या जगह है वो। पहले तफरीह की वाहिद जगह वही थी हमारे लिए, और कम्युनिटी रहती है, बड़ी बरादरी रहती है, बहुत ज़बरदस्त जगह है, और उसको उन्होंने ज़िला करार दिया है। कहा है कि वेस्ट जो था वो बड़ा हो गया। अब 7वां ज़िला, 6 ज़िले बनने पर कोई नहीं बोला, 7वां ज़िला बनने पर हंगामा हो रहा है। हंगामा बिल्कुल सही हो रहा है, ये इस वक्त करने नहीं चाहिए था। अगर करना चाहिए था तो अखबार में इश्तहार देना चाहिए था, जो तरीक़ाकार है कि हम एक ज़िला और बनाना चाहते हैं। आवाम को अगर कोई
اعتراض ہے تو وہ اس پتے پر ہمیں خط لکھ دیں, فیکس کر دیں, ای میل کر دیں, ٹویٹ کر دیں یا واٹس ایپ پہ ڈال دیں. ایک ہوتا ہے پھر کچہری ہوتی ہے, اس کچہری میں بات ہوتی ہے. یہ ضلع ویسٹ سے کٹ رہا ہے, کماڑی کا ضلع جو ہے ویسٹ سے کٹ کے سائٹ وائٹ کا علاقہ پورا لے گا. اور ظاہر ہے میں دو باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایم کیو ایم کی 46 میں سے 22 سیٹس تھی اس علاقے میں, اور ان 22 سیٹوں کو مینپولیٹ کر کے جو اقلیتی گروپ تھے وہ ان کا آدمی میئر بن گیا. اس میں پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, اے این پی سب شامل تھے, یہ اکٹھے ہو گئے تھے. دوسرا یہ کہ اس کی جو آبادی ہے, اگر آپ کماڑی اور اس کی آبادی لگائیں صرف ضلع ویسٹ کی, تو اس کی اگر سیٹیں بڑھائیں گے قومی این بی سی کی بات تو اضلاع کی ڈیبیٹ تک پہنچ گئی, ٹھیک ہے, آپ نے اس میں بھی ہماری رہنمائی کی, لیکن بات میرا سوال اسی وقت تھا, اسی طرف تھا کہ کہیں نہ کہیں فیڈرل کی انوالومنٹ کو روکنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے سندھ کیبنٹ کی طرف سے, اس پر آپ کا پوائنٹ کلیئر ہے کہ ایسا نہیں ہوگی, اس پہ کوئی ایسا بالکل نہیں. ٹھیک ہے جنرل صاحب, این بی سی کہہ رہے ہیں کہ جب کہیں لوکل گورنمنٹس ختم ہوتی ہیں تو اسی طرح کے انیشیٹ لیے جاتے ہیں, لیکن جو کچھ ہو رہا ہے 2-2.5 ہفتوں سے وہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور کراچی والے بھی دیکھ رہے ہیں. واقعی نیت صاف ہے سندھ گورنمنٹ کی, یا پھر وفاق مداخلت نہ کرے اس لیے اس قسم کا بند باندھا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میرا خیال ہے وفاق کے ساتھ اس کا اتنا واسطہ نہیں ہے جتنا بلدیاتی الیکشن کے ساتھ ہے. میرا اپنا اندازہ ہے کہ حکومت سندھ سوچ رہی ہے کہ جس طرح پاکستان میں دوسری جگہوں پہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے اور لوگ اسی طرح کام چلا رہے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ صوبائی حکومتیں اوائڈ کرتی ہیں, بلدیاتی الیکشن کروانا نہیں چاہتے, اور یہاں پہ خوش قسمتی سے ہوئے تھے, وسیم اختر میئر تھے, کام چلا رہے تھے, تو اس چیز کو غالباً اوائڈ کیا جا رہا ہے. اگر فوری طور پہ بلدیاتی الیکشن کروانے ہوتے تو پھر شاید یہ قدم نہ اٹھایا جاتا. تو اس کا زیادہ واسطہ مجھے یوں نظر آتا ہے کہ شاید آگے کافی وقت کے لیے یا شاید ایک ان لمیٹڈ پیریڈ کے لیے بلدیاتی الیکشن کراچی میں یا سندھ میں نہیں شاید کرائے جائیں گے, اور وہ ان کو ایڈمنسٹریٹرز کے ذریعے ہی چلایا جائے گا. باقی جہاں تک فیڈرل گورنمنٹ کا تعلق ہے, میرا خیال ہے ان کے لیے تو اتنا ایشو نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ گورنمنٹ لیول پہ اگر صوبائی حکومت لیول پہ ان کی کوارڈینیشن موجود ہے, جیسے کہا جاتا ہے کہ کمیٹیاں وغیرہ انہوں نے بنائی ہیں, تو وہاں جو چیزیں طے پا جائیں گی. ایڈمنسٹریٹر جو ہیں وہ تو کوئی الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں, ان کو تو جو حکم ملے گا وہ کرنا شروع کر دیں گے, تو لہٰذا ان سے کام شام کروانے میں کوئی اتنی دقت نہیں ہوگی. صوبائی حکومت کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ چاہیے. وہ اگر نہ ہوئی تو پھر لازمی بات ہے کہ ایڈمنسٹریٹر ہوں یا کوئی بھی ہو, وہاں پہ وہ رکاوٹ آئے گی. بالآخر تو وہاں پہ ایگزیکٹو اتھارٹی تو چیف منسٹر کی ہے, اس کو تو ہم نہیں اوور رول کر سکتے. تو اس لیے اور اگر فیڈرل گورنمنٹ واقعی سیریس ہے کام کرانے میں, تو فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ضرورت ہے کہ وہ مل کے کام کرے اور ایک ہم آہنگی ہو جہاں پہ صوبائی حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہیں وہ ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کر کے کریں. تمام پولیٹیکل پارٹیز گروپس جو ہیں وہ آن بورڈ ہوں. اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر لازمی بات ہے کہ رکاوٹیں اور کریڈٹ لینے کے یہ چکر چل نکلیں گے. اور میرا نہیں خیال کہ ایڈمنسٹریٹرز کا معاملہ جو ہے اس کو اس نظر سے دیکھیں, وہ ڈیفینیٹلی بلدیاتی الیکشن سے جان چھڑانے کا ایک راستہ نظر آتا ہے. کامران, نہ نمائندے ہوں گے بلدیاتی, نہ اختیارات کا رونا ہوگا, سندھ گورنمنٹ یہی سوچ کر یہ فیصلہ لینے جا رہی ہے, یا واقعی فیڈرل کا معاملہ بھی ہے بیچ میں؟ ویسے جو الیکٹڈ نمائندے تھے انہوں نے کراچی میں کیا کر لیا اس کا بھی ہمارے سامنے ہے, لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ کیا یہ پریمپٹ تو نہیں کر رہی جو سندھ گورنمنٹ ہے, ظاہر سیاست اس پہ ہو رہی ہے, تو بظاہر لگتا یہی ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ پریمپٹ کر رہی ہے کہ اس سے پہلے, کیونکہ جو وفاقی حکومت ہے ان کے وزراء اور ان کے رہنما کئی بیانات دے چکے ہیں, اور یہ خبریں بھی آتی رہی ہیں کہ وہ ایک کنسنسس کے ساتھ ایک نیوٹرل ایڈمنسٹریٹر لانا چاہتے ہیں جب یہ جو کرنٹ ٹینیور ہے میئر کا وہ ختم ہوگا لوکل گورنمنٹ کا وہاں پہ. تو لگتا یہی ہے کہ سندھ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس سے پہلے کہ وفاقی حکومت اس طرح کا کوئی کام کرے تو وہ اپنے ایڈمنسٹریٹر لگائیں. اس کے اندر ایک پہلو یقیناً یہ موجود ہے کہ کیا الیکشنز کیا نہیں ہوں گے لوکل گورنمنٹ کے, اگر نہیں بھی ہوں گے, اگر ہوتے بھی ہیں تو شاید سندھ گورنمنٹ یہ بھی چاہ رہی ہے کہ اگر لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں تو کم از کم جو مشینری ہے ایڈمنسٹریٹو وہ انہی کے لوگوں کے پاس ہو. اپنے اگر جو پک کیے ہوئے نمائندے اگر لگائیں گے تو شاید ان کو الیکشن میں بھی اس چیز کا فائدہ ہوگا. لیکن ہمیں یہ سوچنے کی بات ہے
جو سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے کہ ہمارے ہم جمہوریت کا رونا روتے ہیں، بہت باتیں کرتے ہیں. یہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ، چلیں ماضی کی جو جماعتیں تھیں وہ تو ان کے مطابق وہ جمہوری جماعتیں تھیں نہیں، ان کے اندر جمہوریت نہیں تھی. خود وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کتنے وعدے کیے، ان کے اپنے مینیفیسٹوز میں ہے کہ وہ اتنا زبردست قسم کا لوکل گورنمنٹ کا نظام پورے ملک میں لائیں گے کہ جس سے جو اختیارات کی جو تقسیم ہے وہ نچلی سطح تک جائے گی. تو انہوں نے باقی صوبوں میں کچھ نہیں کیا. تو سندھ گورنمنٹ بھی یہ بڑی عجیب ایک روش ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ ایک انٹرم وہ سیٹ اپ لاتے اور جلد الیکشن کا اعلان کرتے، الیکشن ہوتا بھرپور طریقے سے، جماعتی بنیاد پر الیکشنز ہوں اور تمام جو جماعتیں ہیں اپنا منشور لے کر آئیں، کراچی کی بہتری کے لیے لے کر آئیں، الیکشنز ہوں اور جو بہتر پلان لے کر آئے وہ منتخب ہو کر اس کو امپلیمنٹ کرے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. اس پر سیاست ہو رہی ہے، وفاقی حکومت بھی انٹروین کرنا چاہ رہی ہے، لیکن سندھ گورنمنٹ میرے خیال میں اس کو پری ایمپٹ کر رہی ہے اس موو سے. ٹھیک ہے، ایک اسپیکٹ موجود ہے کہ کہیں نہ کہیں وفاق کی انٹروینشن نہیں چاہتی ہے پروونشل گورنمنٹ. انیکا دیکھیں، ایک تو کیا کراچی باقی ملک سے کو بہت زیادہ مختلف ہے؟ باقی ملک میں جب وفاقی حکومت کا ٹینیور مکمل ہوتا ہے تو ایک اس ٹائم پیریڈ کے لیے انٹرم گورنمنٹ لگائی جاتی ہے. وہ انٹرم گورنمنٹ اگلے انتخابات کے لیے پریپیئر کرتی ہے اور وہ انٹرم گورنمنٹ ہمیشہ سے لگتی آ رہی ہے، کوئی آسمان سے اتری ہوئی نئی بات نہیں ہے یا آؤٹ آف دا باکس سولوشن نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کراچی میں ایسی کون سی مختلف چیز ہے کہ آپ انسٹیڈ آف یہ کہ اگلے انتخابات کرانے کی طرف جائیں، آپ ایڈمنسٹریٹرز کی بات کرنے لگیں اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ایڈمنسٹریٹرز کب تک لگیں گے، کب تک جائیں گے، کیا واقعی میں اگلے انتخابات ہوں گے بھی یا یہ اس سے اسکیپ کا روٹ ہے. میری نظر میں ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی، ہم ساری جماعتوں کو ہمیشہ ہم جمہوریت کے چیمپئنز ہیں کہتے ہوئے سنتے آئے ہیں. پیپلز پارٹی جمہوریت کی پاسدار بنتی رہی، پی ٹی آئی ہمیشہ یہ کہتی رہی، جس طرح ابھی کامران نے بھی کہا کہ جی باقی جماعتیں جمہوریت نہیں لے کر آئیں، ہم جمہوریت اصل لے کر آئیں گے. لیکن جہاں اتھارٹی کی بات ہوتی ہے تو ساری کی ساری جماعتیں ایگزیکٹو اتھارٹی پریفر کرتی ہیں، چاہے وہ گورنر راج کی بات ہو، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹرز کی بات ہو. سو سم ہاؤ دی ادر سب کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ کہیں عوام کے منتخب نمائندے نہ آ جائے، ہم اپنی مرضی سے ہر علاقے کو کنٹرول کریں. اور کراچی تو انفارچونیٹلی ایک لڑائی کا یا ایک چپکلش کا سینٹر پوائنٹ بن گیا ہے حکومت اور سندھ کے درمیان میں، کیونکہ ایک طرف وہاں بہت سارے ایم این ایز، بیشتر ایم این ایز پی ٹی آئی کے منتخب ہیں، بہت بڑی تعداد کے اندر جو پارلیمنٹیرینز، پروونشل پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی کراچی سے پی ٹی آئی کے ہیں. تو دوسری طرف سندھ گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ کسی بھی طریقے سے کراچی سے اپنا وہ زور اور اپنا جو دباؤ ہے وہ کسی بھی طریقے سے فورگو کر سکے. تو یہ چپکلش چلتی رہ رہی ہے. یہاں میری نظر میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ دونوں گورنمنٹس یہ سوچیں کہ کراچی کے عوام کے لیے کیا بہتر ہے. سیاست ہوتی رہے گی، سیاست کرنے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے، سیاست کرنے کے لیے آپ چاہے قیامت تک کرتے رہیں، لیکن خدارا یہ شہر جو کہ ہمیں اکانومی جنریٹ کر کے دے رہا ہے، آپ اس کے عوام کی آواز کو نہ دبائیے، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹرز کے ذریعے ہو یا ایگزیکٹو اتھارٹی کے ذریعے ہو یا گورنر. اچھا، میں صرف ایک چیز یہاں پہ آپ ہی کی کلیئرٹی لینا چاہ رہی ہوں. انیکا آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ سندھ گورنمنٹ چونکہ اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل نہیں کرنا چاہ رہی ہے، اس لیے اسٹریٹجی سامنے لے کر آئی ہے، وفاق والا پوائنٹ وہ نہیں دیکھ رہی ہے. دیکھیں، میری نظر میں ایک طرف تو یہ اسٹریٹجی ان کی یہ ہے، بالکل آپ نے درست فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کچھ بھی نہیں جانے دینا چاہ رہے. دوسری طرف وفاق ہو یا پھر سندھ ہو، اگر ایڈمنسٹریشن آ گئی تو کوئی بھی جماعت جو سندھ میں ہوگی، جو کہ موسٹ آف دا ٹائمز پیپلز پارٹی ہوگی، اس کے ہاتھ میں ہوگی، تو آٹومیٹکلی سندھ کی اور کراچی بالخصوص باغ دوڑ پنجاب کی طرح جو ہے وہ اپنے پاس رکھنا چاہ رہی ہے سندھ، کہ جس طرح پنجاب کے اندر علاقے کے اندر لوکل گورنمنٹ نہیں ہے. حالانکہ عمران خان صاحب نے ہمارے سامنے جرنلسٹ کے سامنے اناؤنس کیا تھا کہ ہم لوکل باڈیز لے کر آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک تو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم تو وہ نہیں آئی. تو سندھ گورنمنٹ نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو باقی جگہ پر ہو رہا ہے ہم بھی وہی کریں گے اور کراچی کو اپنے قابو میں رکھیں. صحیح. مزمل صاحب، کراچی والوں کے پاس میئر ہو تب مسئلہ، میئر نہ ہو تب مسئلہ. بتائیے یہ سندھ گورنمنٹ کرنا کیا چاہ رہی ہے؟ فیڈرل کی انوالومنٹ نہ ہو اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا ایڈمنسٹریٹر کے پاس میئر سے مختلف اختیارات ہوں گے؟ کیا جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ میئر سے زیادہ طاقتور ہوگا؟ جتنا بے اختیار میئر تھا اتنا بے اختیار ایڈمنسٹریٹر ہوگا. میرا مطلب ہے جو لوکل گورنمنٹ لا کے تحت جو اختیارات میئر کے پاس تھے وہی اختیارات ایڈمنسٹریٹر کے پاس ہوں گے. تو
تو اس لیے مجھے اس میں یہ کوئی ایسی کوئی کچھ بھی نہیں ہو جانا، جو پہلے تھا وہی ہے. مطلب اگر جو وزیر اعظم کے پاس اختیار ہوتے ہیں وہی نگران وزیر اعظم کے پاس بھی اختیار ہوتے ہیں، اگر میں انیکا کی بات پر ہی آ جاؤں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں میں پنجاب کی بات بھی نہیں کرتا، کے پی کی بات بھی نہیں کرتا. کیا فیڈرل گورنمنٹ نے اسلام آباد کو ایک اچھا بلدیاتی نظام دے دیا ہے؟ چھوٹا سا شہر ہے اسلام آباد، ایک نوٹیفیکیشن کے تحت تو آپ اس کا میئر معطل کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ہائی کورٹ سے جا کے بحال ہوتا ہے. یہ تو کمٹمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کی بلدیاتی نظام کے ساتھ کہ وہ نوٹیفیکیشن سے میئر معطل کرتی ہے جو الیکٹڈ میئر ہو. کیا اسلام آباد کا میئر معطل نہیں کیا آپ کی انٹیریئر منسٹری نے؟ تو لہٰذا بلدیاتی نظام کے حمام میں ساری جماعتیں ننگی ہیں. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اختیارات نیچے چلے جائیں اور ہمارے ہاتھ سے چلے جائیں. کراچی میں کیوں انتخابات نہیں ہونے چاہیے میں بتاتا ہوں. کیونکہ پی ٹی آئی نے 2018 میں جادوئی طاقت سے سیٹیں جیت لیں، جو اب انہیں لگتا ہے کہ شاید میئر کے بلدیاتی انتخابات میں اتنی جادوئی طاقت موجود نہیں ہوگی اور وہ سارا کچھ ریپیٹ نہیں ہو پائے گا اور پول کھل جائے گا. ایم کیو ایم کو اپنا خوف ہے کہ ہمارے ساتھ جو 2018 میں ہو گیا تھا وہ دوبارہ ہو گیا تو پھر کیا کریں گے، آپ کے میئر بھی شاید ہمارا نہ آئے. اور میرا مطلب ہے ایک نئی پارٹی پی ایس پی کا میئر مصطفیٰ کمال ہی نہ آ جائے. کیا پتہ اس ملک میں جادوئی طاقت کا ہما اب کس کے سر بیٹھ جانا ہے کراچی کے لیے، اور پہلے کس کے سر بیٹھ گیا تھا. تو میرا مطلب ہے کہ ہر کوئی خوف کے عالم میں کوئی انتخابات کی بات ہی نہیں کر رہا. سب کہہ رہے ہیں کسی طرح اس سے جان چھوٹ جائے، یہ ہما کہیں ہمارے ہاتھ سے نکل ہی نہ جائے. اسی لیے پہلے کہہ رہے تھے کہ این بی سی کو ایڈمنسٹریٹر لگانے کی بات کر رہے تھے سارے پروگرام سے پہلے. اتنا بے اختیار ایڈمنسٹریٹر ہم نے این بی سی کو لگا کے کیا کرنا ہے؟ بیچارے این بی سی اس سے بہتر نہیں ہے ہمارے ساتھ شو میں بیٹھ کے بات کرنا. ایڈمنسٹریٹر کو تو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہونی. میں سی ایس ایس چھوڑ کے آیا ہوں. یہ ایڈمنسٹریٹر کو جب تک فنڈز نہیں ملیں گے، وہ فنڈز پروونشل گورنمنٹ دینے کو تیار نہیں ہے، فیڈرل گورنمنٹ دینے کو تیار نہیں ہے اور کہیں سے آ نہیں سکتے. صحیح. جنرل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب یہ طے پایا کہ کراچی کی ڈیولپمنٹ، اس کی جو پرابلمز ہیں وہ ہم نے مل کے سالو کرنی ہے، تو اس میں 3 سٹیک ہولڈرز تھے، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ اور پھر آپ کی بلدیاتی ادارے یا میئر کراچی. انہوں نے صرف یہ کیا ہے کہ ایک سٹیک ہولڈر کی چھٹی کرا دی. اب وہ قصہ ختم ہو گیا، میئر چک نہیں کر سکتا، درمیان میں بات ختم ہو گئی. اب رہے گی گیم فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے درمیان. اور یہ انہوں نے سارا کام کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک وہاں پہ کھچڑی پکے اور ان کو اس کے ساتھ بھی ٹکرے مارنی پڑے، اس نے اپنے لیے ایک سمپلیفائی کر دیا ارینجمنٹ. اور فیڈرل گورنمنٹ اور یہ پروونشل گورنمنٹ مل کے اپنے فنڈز وغیرہ جیسے ملیں گے، پروونشل گورنمنٹ استعمال کرے گی اور میئر صاحب جو ہیں وہ اس میں ٹانگ اڑانے کے قابل نہیں رہے کیونکہ ختم ہو گیا قصہ. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنے لیے مشکلات کم کی ہیں. 3 سٹیک ہولڈرز ہونے کی وجہ سے وہاں پہ کافی کھینچاتانی رہنی تھی، اور میئر جو ہے وہ ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے. اس کے کراچی کے لیے تو در حقیقت ذمہ دار تو وہ ہے. وہ بے شک کہتا ہے کہ مجھے ریسورسز نہیں ملے، وہ نہیں ملے، لیکن عوام اسی سے توقع کرتے ہیں کہ یہ لک آفٹر کرے گا. تو اس لحاظ سے جو مین سٹیک ہولڈر تھا انہوں نے اس کی چھٹی کرا دی. یہی تو میرا پوائنٹ ہے نا جنرل صاحب، جو میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ کسی قسم کی یہ کھینچا تانی جو اختیارات کے معاملے پر ہے، سندھ چاہ رہا ہے، یہ سندھ والے چاہ رہے ہیں کہ وہ وفاق کے پاس نہ چلے جائے جب یہ 28 اگست کو میئر کراچی کی مدت ختم ہوتی ہے. وفاق کے پاس تو جا ہی نہیں سکتے. وفاق کیسے لے لے گا جب تک آپ گورنر راج نہ لگائیں؟ وفاق کا تو کوئی اختیار نہیں وہاں پہ. وفاق جو ہے اس کو جو کچھ بھی کرنا ہے وہ یا پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کریں گے یا اس کے تھرو کریں گے. یہی تو جھگڑا تھا، ورنہ تو یہ پہلے 162 ارب کا جب پیکیج اناؤنس کیا تھا وہ آگے نہیں بڑھا اس وجہ سے کہ وفاق خود کرنا چاہ رہا تھا. وہ سندھ گورنمنٹ نے جو خیرات کے معاملے پر ایک دھول اٹھی تھی اس کو بٹھانے کی یہ کوشش ہے. انڈرسٹینڈنگ پوائنٹ ہے. جنرل صاحب پوائنٹ آ گیا آپ کا. این بی سی کوئکلی پلیز، پھر مجھے اگلے سوال کی طرف بڑھنا ہے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میرے دونوں عزیز دوست انیقہ اور کامران لوکل باڈیز ایکٹ کو پڑھ لیں، ٹھنڈے دل سے پڑھ لیں ایک بار، اور اس میں یہ دیکھ لیں کہ جب مدت ختم ہوتی ہے لوکل باڈیز کی تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، سپریم کورٹ میں بلدیاتی انتخابات کے اختیارات کے بارے میں عمران خان صاحب کی پٹیشن فائل ہے، اس کا فیصلہ آنے دیجئے، دیکھتے ہیں کب فیصلہ آتا ہے اس کا. اور نمبر 3، کیماڑی کو الگ ضلع بنانا بلدیاتی انتخابات کی تیاری کا حصہ ہے. اور میں سی ایس ایس چھوڑ کر آیا ہوں، یہ بیکار ہے میرے لیے.
चलें, कोई एडमिनिस्ट्रेटर की सीट या ओहदा एनबीसी को नहीं चाहिए, ये भी उनका साथ जवाब के अपने मौके आ गया। लेकिन सिंध में एडमिनिस्ट्रेटर लगाने के हवाले से कोई सियासी नीयत मौजूद नहीं है, मेजॉरिटी का हमारा ये आंसर है। और जिस तरह से मेयर कराची खत्म हो रहे हैं, खत्म हो रहा है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर देखा नहीं जा सकता अंटिल अनलेस अब गवर्नर आज की बातें ना करें, जैसे कि जनरल साहब ने भी फरमाया। लेकिन बहरहाल फिर वहीं पर आते हैं कि इख्तियारात का रोना तो रोया जाता है, चाहे कराची वालों के पास मेयर हो या ना हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साबिक वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब की, जिनकी गुज़िश्ता रोज एक पिक्चर वायरल हुई और ये पिक्चर ट्विटर हैंडल पर शेयर की गई जनाब शहबाज गुल साहब की जानिब से, और उन्होंने खासी तनकीद का निशाना भी बनाया कि किस तरह से साबिक वज़ीर आज़म जो है अपने बेटे के हमरा लंदन की सड़कों पर टहल रहे हैं। दूसरे इसमें यह पेशरफ देखने को मिली कि तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ ने मफरूर करार दिए जाने के खिलाफ दरख्वास्त वापस ले ली, और इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म के हवाले से पूछा था कि वो जमानत पर हैं या मफरूर हैं, जिस पर उनके वकील ने दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। अब हम सवाल कुछ इस तरह से बेस कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के पास वापस ना आने का कोई इखलाकी जवाज रह गया, क्योंकि एनबीसी वो बाहर तो यही कहकर गए थे कि वो लंदन इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन बाहर घूम फिर भी रहे हैं, कॉफीज पीने के हवाले से भी उनकी पिक्चर्स वायरल होती रहती हैं, फिर मौलाना फजल रहमान साहब से भी राब्ते होते हैं टेलीफोनिकली, और ताउन की भी यकीन दहानी करवाई जाती है। ये मॉरली ये चीजें कहां स्टैंड कर रही हैं? अच्छा, मैं 2-3 बातें बता दूं आपको पहले कि तोशा खाना अरेस्ट में जो दरख्वास्त वापस ली है, उस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स जो आए हैं, हाई कोर्ट के बहुत तगड़े रिमार्क्स आए, उसके बाद वापस लिए। उसकी दूसरी वजह जरदारी साहब का उस केस में खुद पेश हो जाना है, खुद पेश हो जाना है, इस पर इंसिस्ट नहीं करना कि मुझे आप रेडियो के ऊपर लें। तीसरी बात ये ज़ाती करते हैं हम, जब हम तस्वीर लगा कहते हैं ठीक है, वॉक कर रहे हैं ना, डांस तो नहीं कर रहे किसी डिस्को में, वो वॉक कर रहे हैं, वॉक में छतरी लिए हुए आदमी साथ चल रहा है। दिल के मरीज़ के लिए हम सब जानते हैं, हमारे घरों में दिल के मरीज़ मौजूद हैं, वॉक कितनी ज़रूरी है ये सबको पता है, कॉफ़ी कितनी ज़रूरी है ये बहुत से लोगों को पता नहीं शायद, लेकिन कॉफ़ी बेस्ट है फॉर लोअर कोलेस्ट्रॉल, तो कॉफ़ी पीने दें, क्या मसला है, दवा है वो। तीसरी बात ये कि उनको वापस खुद आ जाना चाहिए, बहुत अच्छा काम हो जाएगा उनके लिए, बहुत ज़बरदस्त काम हो जाएगा। ये पब्लिक जो पंजाब की अभी भी शहबाज शरीफ, अब जो गैलप कल आया, मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे गैलप पे यकीन नहीं होता, लेकिन अभी भी शहबाज शरीफ इमरान खान से ऊपर हैं गैलप के अंदर, तो वो और ऊपर चला जाएगा वो ग्राफ, और टॉप पे चला जाएगा। वापस तो आके देखें ना, वो घर से निकल के देखें, गिरफ्तार हो जाएं, फिर जेल चले जाएं, वेरी गुड, क्या बात है। फिर तीसरी बात ये कि हमारी हुकूमत क्या कर रही है, वापस लाना चाहती है ना, तो बयान ना दें, फजूल बातें ना करें, कोर्ट में जाएं और कहें हम वो विड्रॉ कर रहे हैं अपना लेटर जिस पे हमने कहा था जाने दें आप, और आप ये जो बेल दी थी ये रिजेक्ट करें आप, बंदा नहीं आया, पंजाब गवर्नमेंट का है, 4 महीने गुजर गए, बंदा नहीं आया, कह के देखेंगे, फिर बात मालूम होता है जो आपके मिलता है, वो फाइल हो पाता है नहीं हो पाता, ये भी चेक कर लीजिएगा। तो सबके पास कार्ड्स हैं खेलने के लिए, कोई खेलना नहीं चाह रहा, कोई नहीं खेलना चाह रहा, तो बाकी बखैर है, चलने दें जैसे चल रहा है। कामरान, एमबीसी ने कहा कि दिल के मरीज के लिए चहलकदमी और खुशगवार माहौल जरूरी है, ये सियासी राब्ते भी जरूरी हैं? देखिए, इस सारे मामले को देखने के 2 तरीके हैं। एक तो प्योरली आप लीगल सेंस में देखें तो उसका एक पहलू है कि ठीक है, बज़ाहिर जो इलाज के लिए उन्होंने जाना था, पहले 8 हफ्ते की उनको बेल मिली, और फिर पंजाब गवर्नमेंट को इख्तियार दिया गया कि अगर वो बेहतर समझे तो उनकी बेल एक्सटेंड कर सकते हैं और फिर इलाज करा के उन्हें वापस आ जाना चाहिए। और दूसरा आप जिक्र कर रही हैं अखलाकियात का, तो आई एम सॉरी टू से पाकिस्तान में अखलाकियात सियासत में बिल्कुल भी नहीं है। अगर अखलाकियात का मैयार होता तो शायद फिर बहुत सी चीज़ें मुख्तलिफ होती, मतलब, लेकिन जो रियल इस वक्त पॉलिटिक्स हो रही है, आप ये बात याद रखें कि ये इसमें कोई शक नहीं दो कि अब जो पीटीआई की हुकूमत है, उनके लीडरान हैं, वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनकी रिपोर्ट्स में कोई गड़बड़ की गई और एक ऐसे हालात क्रिएट किए गए कि उनको बाहर भेजा जाए, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, मसलन डॉक्टर ताहिर शमसी हैं, वो ऑन रिकॉर्ड हैं, वो चैलेंज करते हैं कि अभी भी वो ये कह रहे हैं कि वाकई जब वो उनसे मिले थे तो उनकी हालत बिल्कुल तशवीशनाक थी और कुछ भी हो सकता था उस वक्त, और तमाम जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स थे उन्होंने हैंड्स अप कर दिए कि कम से कम ऐसी सिचुएशन में वो उनका इलाज नहीं कर सकते।
تو اس کے اندر جو پہلو یہ ہے کہ حالات ایسے بن گئے، ان کو باہر بھیجنا پڑا، مجبوری بن گئی اس گورنمنٹ کی، لیکن جو ریئل پالیٹکس اس وقت ہو رہی ہے، میرا جو خیال ہے کہ اب ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہے. میرے خیال میں نواز شریف کسی اخلاقیات کی وجہ سے یا ہمارے لیکچر کی وجہ سے سامنے نہیں آئیں گے. جب حالات بہتر ہوں گے تو جب ان کو سیاسی طور پر بہتر لگے گا وہ تب ہی واپس آئیں گے. اور اس میں مجھے لگتا ہے اور میرا خیال بھی ہے، بہت سے لوگ رومرز بھی ہیں اس طرح کی ہیں، اس میں کچھ انٹرنیشنل پلیئرز بھی انوالو ہیں. خود گورنمنٹ کے اندر بھی میرے خیال میں کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے باہر ہی رہیں تو بہتر ہیں. کیونکہ پاکستان کے اندر جیسے این بی سی نے ابھی کہا کہ ابھی گیلپ کا جو سروے آیا اس میں شہباز شریف کی پاپولیرٹی زیادہ ہے اور نواز شریف واپس آ جاتے ہیں. تحریک انصاف جو بھی کہے، جو ان کا ہارڈ کور پی ایم ایل این کا ورکر ہے وہ تو نواز شریف کو مانتا ہے، وہ واپس آئیں گے تو ان کا بیانیہ اور سٹرینتھن ہوگا، اور جب اور بیانیہ سٹرینتھن ہوگا تو حکومت کے لیے مشکلات ہوں گی، اور حکومت کی پرفارمنس ہمیں پہلے ہی پتہ ہے. تو میرے خیال میں اس وقت ون ون سچویشن ہے ساروں کے لیے، تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے. سیاست کرتے رہیں، شہباز گل ٹویٹ کرتے رہیں گے، نواز شریف کی گائے بگائے تصویریں آتی رہیں گی، وہ ان کو تنگ کرتے رہیں گے، پی ایم ایل این والے اس پر کھیلتے رہیں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک براڈر انڈرسٹینڈنگ ضرور موجود ہے کہ اس وقت دونوں تمام جو سائڈیں ان کو سوٹ کرتا ہے کہ جو جہاں ہیں وہ اس وقت موجود رہے وہاں. مزمل سہروردی صاحب، یہ کہ آپ پی ایم ایل این والے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے اس طرح کی پکچرز وغیرہ وائرل کر دیتے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں نہ جانے کا اخلاقی جواز تھا، نہ آنے کا اخلاقی جواز ہے. کیا پاکستان میں جو قیدی ہیں ان سب کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی سہولت موجود ہے؟ اور سوال یہ ہے کہ صرف نواز شریف کو یہ سہولت کیوں دی گئی؟ کیا نواز شریف کے بعد کسی اور قیدی کو؟ ہم نے تو یہاں قیدیوں کو ہتھ کڑی میں جیل میں مرتے دیکھا ہے. اس کے بعد نیب کے جو حراست میں تھے اور جوڈیشل میں تھے، وہ ایک آپ نے دیکھا ہے وہ ہتھ کڑی میں مر گیا بیچارہ نیب کی حراست میں. اس کو تو ہسپتال کی سہولت نہیں دی گئی اور ہتھ کڑی میں ہی وہ مر گیا. بھی نہیں کھولے. تو بات یہ ہے کہ میرا مطلب ہے کہ وہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت گئے ہیں. اس کا نہ علاج سے کوئی تعلق ہے، نہ بیماری سے کوئی تعلق ہے. علاج پاکستان میں بھی ہو سکتا تھا. اور ہم کتنے قیدیوں کو بیرون ملک علاج کی سہولت دیتے ہیں جو ہم نے نواز شریف کو دے دی. میں نے تو اس دن بھی کہا کہ اس 2 سال میں 2 بڑے این آر او کیے ہیں اس حکومت نے. ایک نواز شریف کے ساتھ این آر او کیا ہے، اسپیشل پلین میں جا بھیجا ہے. ایک جہانگیر ترین کے ساتھ این آر او کیا ہے، اور دونوں کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا تھا. دونوں کو اسپیشل پلینز پہ اس حکومت نے بھیجا ہے. اور پھر احتساب کا ڈرامہ کرتی ہے ہمارے ساتھ یہ حکومت. بات یہ ہے کہ نواز شریف ایک انڈرسٹینڈنگ اور ڈیل کے تحت باہر گئے ہیں. جیسے مشرف کے دور میں گئے تھے، تب بھی تو طبیعت کی خرابی کے تحت سعودی عرب چلے گئے تھے نا، اور پھر وقت پہ واپس آ کے وزیر اعظم بن گئے. وہ لوگ کہتے ہیں یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، ہم پہلے بھی باہر گئے تھے پھر آ کر بن گئے، اب بھی باہر گئے ہیں پھر آ کر بن جائیں گے. یہاں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، سب کچھ بدلتا رہتا ہے. لہذا ان کے لیے یہ کوئی گیم نئی نہیں ہے، اور نہ وہ یہ مانتے ہیں کہ یہاں سپریم کورٹ نے نااہل کر دیا تو ہمیشہ کے لیے نااہل ہے. اس سے پہلے بھی وہ ساری عمر کے لیے نااہل ہو گئے تھے. پھر ایک چیف جسٹس آیا جس نے ٹائم بارڈ اپیل کے تحت انہیں دوبارہ اہل قرار دے دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اخلاقی بنیادوں پر نہیں ہیں، سیاسی بنیادوں پر ہیں. نواز شریف کا باہر رہنا عمران خان کی وزارت عظمیٰ کی گارنٹی ہے، اور عمران خان کو یہ بات پتہ ہے کہ جب تک نواز شریف لندن میں ہے اس کی وزارت عظمیٰ سیف ہے. وہ لاہور لینڈ کر جائے گا تو اس کی وزارت عظمیٰ خطرے میں آ جائے گی. وہ کیوں چاہیں گے کہ وہ واپس آ جائیں؟ لہذا میں چاہتا ہوں گورنمنٹ چاہتی نہیں لندن میں پٹیشن کر دے ان کو ڈپورٹ کرنے کے لیے. گورنمنٹ کو کسی نے روکا ہے؟ ان کو لوگ اپنے قیدی وہاں سے لے کر نہیں آتے. یہ بھی جا کر لے آئیں، یہ بھی ڈپورٹ کرنے کی پٹیشن کر دیں وہاں پہ. صحیح. جنرل صاحب، شہباز گل صاحب ہو یا دیگر پی ٹی آئی کے رہنما ہو، ٹویٹس کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، وہ کیوں نہیں کرتے جو قانونی اور آئینی طور پر انہیں کرنا چاہیے ان کی واپسی کے لیے؟ رہا میرا سوال کہ ان کے واپس نہ آنے کا اخلاقی جواز رہ گیا، اس پر بھی اپنا جواب دے دیجئے. دیکھیں، جتنا جی چاہے یہ کوشش کر لیں، وہاں سے یہ کسی کو واپس لا نہیں سکتے. یہ ٹرائی کیا ہے انہوں نے پہلے، اسحاق کا بھی کیا ہے اور بھی. لیکن جتنے بھی لوگ وہاں پہ جا کے بیٹھے ہیں، یہ ان میں سے کسی کو بھی واپس نہیں لا سکے. نہ پہلی حکومتیں لا سکیں، نہ یہ لا سکے. وہاں پہ برطانیہ کا اور ان کی انٹیلیجنس کا ایک اپنا ارینجمنٹ ہے. وہ اپنے ملک کے مفاد میں بات کرتے ہیں. ان کو پاکستان کے غدار بھی چاہیے، پاکستان کے ڈاکو بھی چاہیے، اور ہر ملک کے، یہ صرف پاکستان کا نہیں، سب کے. کیونکہ انہی کے ذریعے وہ اپنے کام شام نکالتے ہیں. ان کو پتا ہے ان کی جائیدادیں یہاں پہ ہیں، یہ ہمارے ساتھ رسک نہیں لے سکتے. ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ جائیدادیں جو انہوں نے بنائی ہیں یہ چوری کا مال ہے. وہ ان کو ہم سے زیادہ ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے کیسے منی لانڈرنگ ہوئی، یہاں پہ پیسہ کیسے آیا.
تو یہ تو ایک طرح کے ان کے مورے ہیں, یہ ان کو برطانیہ کبھی ان کو ضائع کر نہیں سکتا. آپ جو جی چاہے آپ بکسے بھر بھر کے ثبوت کے لے جاتے رہے نا لوگوں کے بارے میں, لیکن وہ سب بیکار جاتے رہے. تو یہی ہوگا. لیکن دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ بالکل میں ایگری کرتا ہوں کامران سے کہ اخلاقیات وغیرہ تو کوئی چیز نہیں, وہ تو یہاں پاکستان میں ہے ہی کوئی نہیں. اگر اخلاقیات ہو تو جس کے اوپر کرپشن کا کیس ہے اس کو ذاتی حیثیت میں بلایا جاتا ہے کہ آپ آئیں, آ کے اپنا وضاحت دیں. تو جو اس کے قریبی ساتھی ہیں ان کو ڈر ہونا چاہیے, خوف سے ان کو بیٹھ جانا چاہیے کہ یہ اگر ثابت ہو گیا کیس تو ہمیں تو ڈوب میں مرنا چاہیے کہ ہم جس کو لیڈر بنا کے بیٹھے ہوئے تھے وہ کرپٹ ہے. اس کی بجائے وہ جا کے اس کے لیے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں, مار کھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو یہ اخلاقیات تو برباد ہو چکی ہے نا, وہ تو ہے ہی نہیں یہاں پہ, نہ عوام میں نہ ہی ان لیڈرز میں. رہ گئی بات قانونی, تو قانونی جواز اس کے پاس کوئی نہیں ہے وہاں رہنے کا, کیونکہ ٹائم بارڈ ہے. جو دی تھی انہوں نے ان کو ضمانت, وہ مقرر وقت کے لیے تھی. اس کے بعد انہوں نے وہ ڈاکومنٹس وغیرہ دے کے گورنمنٹ سے یہاں سے اپروو کرانا تھا, جو نہیں ہوا تو وہ نہیں ہوا. اب بات ساری اتنی ہے کہ میاں صاحب تشریف کیوں لائے؟ اگر آتے ہیں تو آتے جیل میں چلے جائیں گے, قید تو ان کی 2/3 سے زیادہ پڑی ہوئی ہے, ان کو تو باہر تو نہیں بیٹھنے دیا جائے. وہ جس دن تشریف لائیں گے تو جیل میں چلے جائیں گے. ان میں جیل میں جانے میں کوئی تنگی نہیں ہے, مسئلہ کوئی نہیں ہے, وہ بھی دوسرا گھر ہے. کھانا گھر سے آئے گا, اے سی وہاں پہ لگا ہوا ہے, خدمتی ایک ملا ہوا ہے, آپ مزے کر رہے ہیں وہاں پہ کی فراغت ہے. صرف یہ ہے کہ آپ کھل کے سیاست نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے یہ تنگی بھی وہ برداشت نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ میاں صاحب نے کبھی یہ تنگیاں برداشت کی نہیں ہیں. تو اس وجہ سے آپ یہ کہہ دیجئے کہ اگر اخلاقی جواز کی بات ہوتی تو شاید ہم اس پہ کوئی بحث کر لیتے. یہ قانونی تھا مسئلہ, وہ حکومت جانے اور عدالت جانے. لیکن میاں صاحب تشریف نہیں لائیں گے کیونکہ وہ قید و بند میں رہنا پسند نہیں کرتے. نہیں لائیں گے. مزمل صاحب میں مختصر سا کامنٹ لوں گی آپ کا, مجھے پھر انیکا کی طرف جانا ہے. بہت شارٹ کمنٹ. دیکھیں اس دن نیب پر جو حملہ مریم نواز نے کیا, جس کو حملہ قرار دیا گیا, جس طرح انہوں نے نیب پر میرا مطلب کارکن لے کے پہنچی, آپ نے مریم نواز کو گرفتار کر لیا ہے. میرا مطلب ہے اس کے بعد آپ نے 58 کارکن تو پکڑ لیے, لیکن جس نے اس سارے کی قیادت کی مریم نواز, آپ نے ان کو گرفتار کر لیا ہے. جو آپ میرا مطلب ہے نواز شریف کی جو پاکستان میں ہے, لاہور میں بیٹھی ہے, اسے تو پکڑ کے دکھاتے ہیں. اس نے اس دن اتنا بڑا شو لگایا ہے. نہیں مکمل, وہ بھی دیکھیے جواز ہے اس کو نہ پکڑنے کا. دیکھو نا, وہ بھی قانون دیکھو نا, میری بات سنیے, وہ ضمانت پہ ہے, اس کی سزا سسپینڈ ہے, کیس چل ہے. اس دن حملہ کرنے کی بھی ضمانت ہے اس کے پاس. وہ جو حملہ کیا انہوں نے, جو قانون ہاتھ میں لیا, اس کی بھی ضمانت ہے ان کے پاس. حملہ کرنے پر کیوں نہیں گرفتار کرتے, اس کی ضمانت ہے. 58 کارکن آپ نے گرفتار کر لیے, لیڈر ایک بھی گرفتار نہیں کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس نے پتھر مارا انہوں نے شاید اس کو گرفتار کیا ہو, مجھے اس سے غرض نہیں ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ پتھر مارنے کی اجازت کی, اس کو عام معافی ہے. ایک سیکنڈ بات تو سن لو نا, صبح اس کو بھی چھوڑ دیا. چلیں آگے بڑھاتے بحث کو, بحث چھوٹی نہیں ہے. انیکا سے بھی اسی کو پوائنٹ میں انیکا کا لے کر اپنے سوال کا جواب بھی لے لیتی ہوں. انیکا دیکھیے جو بحث سے جواب دیجیے اس پہ. ضریاب اگر اخلاقی جواز کی بات کی جائے, عورت ہونے کا فائدہ اٹھا رہی ہے. ٹھیک ہے جن صاحب کوآپریٹ کیجیے, پوائنٹ آ گیا آپ کا. انیکا اگر ضریاب اخلاقی جواز کی بات کی جائے نا, تو میری نظر میں آج لے جاؤں اپنے ایکس ریٹائرڈ فوجی, تو کیا یہ تک بنتا ہے؟ بھائی شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ آپ کے اوپر کرپشن کا الزام ہے, آپ حج کر کے تو نہیں واپس آ رہی. جیل صاحب اجازت ہو تو میں اپنا پوائنٹ دے دوں. آپ گرفتار کر لیں. جیل صاحب آپ نے کیوں نہیں گرفتار کیا؟ ہمارے فوجی سرحدوں پر ہی بہتر ہیں ہماری حفاظت کے لیے, وہ ہوتے ہیں تو ہم سوتے ہیں. انیکا آپ اپنا کامنٹ کمپلیٹ کیجئے. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آج جتنا اخلاقی جواز ہے نا واپس آنے کا, شاید ایسا اخلاقی جواز پھر نواز شریف صاحب کو ملے گا نہیں. اس لیے کیونکہ اب تو زرداری صاحب پیش ہو رہے ہیں, بلاول صاحب پیش ہو رہے ہیں, ان کی بیٹی پیش ہو رہی ہیں, تو نواز شریف صاحب کو کیا مذائقہ ہے پیش ہونے میں, اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ ان کی طبیعت اب سٹیبلائزیشن کی طرف جا چکی ہے. اگر ہم ان رپورٹس کو مانیں جو کہ سروسز ہسپتال شوکت خانم یا یاسمین راشد صاحبہ نے دی تھی یا پی ایم ایل این کے لیڈران نے دی تھی, تو آج تو سب سے زیادہ اخلاقی جواز بنتا ہے ان کے واپسی کا. یہاں ان کو لے کر آ جانا, گرفتار کر کے ہتکڑی لے کر واپس لے آنا, یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے کیونکہ یو کے نے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ایکسٹریڈیشن پاکستان کے ساتھ
نہیں اس کے اوپر اگری کیا تھا کہ کسی بھی طرح کا سیاسی مسئلہ اگر ہوگا یا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ایکسٹریڈیشن اگر ہوئی تو پھر وہ نہیں کریں گے. 2019 کے مڈ کی بات ہے جو میں آپ کے ساتھ کر رہی ہوں. یہاں جہاں بات رہتی ہے کہ جی نواز شریف صاحب کیوں نہیں آ رہے ہیں, کیسے باہر چلے گئے, اور اسپیشلی شہباز گل صاحب کے ٹویٹس, تو پہلے تو شہباز گل صاحب کو شاید سوشل میڈیا سینسیشن بننے کا کچھ شوق ہوا ہے معذرت کے ساتھ, کہ وہ بس آ کر بہت زیادہ ایکشنز کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز تو بنا دیتے ہیں, لیکن کوئی حکومت آپ کی, اب آپ اپوزیشن میں تو نہیں, اب آپ کنٹینر پہ تو نہیں, اگر آپ نے کرنا ہے تو کچھ کر کے دکھائیں. باتیں کرنے کے علاوہ, ٹویٹس کرنے کے علاوہ اور صرف زبانی کلامی تیر چلانے کے علاوہ پھر کچھ کر لیں. ہم منع تو نہیں کر رہے, ہم تو بلکہ انکریج کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے واقعی میں قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو چاہے وہ اپوزیشن کا ہو یا گورنمنٹ کا ہو, اسے کٹہرے میں کھڑا کرے, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہیں چاہے وہ زرداری صاحب ہیں. لیکن یہاں بات یہ آتی ہے, جب سے تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی کہ نواز شریف صاحب سادہ ویسے نہیں چلے گئے باہر, اس کے پیچھے ہمارے 3 دوست ممالک کے انوالوڈ ہونے کی خبریں موجود ہیں, اور اس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب یہی والا راستہ اختیار کر کے باہر گئے تھے, بڑے طویل عرصے تک باہر رہے تھے. جب ان کو سیاسی ماحول سازگار لگا تھا تب وہ طیارے میں واپس آئے تھے, جب بے نظیر بھٹو صاحبہ واپس آ گئی تھیں. اب بھی نواز شریف صاحب کسی اخلاقی بنیاد کی بیسس کے اوپر واپس نہیں آئیں گے, کیونکہ جیسے پہلے میں نے کہا کہ اب سے زیادہ بہتر اخلاقی بنیاد بن ہی نہیں سکتی ہے ان کے لیے. ان کے لیڈر اور بڑا لیڈر بننے کی اب سے زیادہ اچھا ٹائم ہو نہیں سکتا ہے. اب کا ٹائم ہے جب وہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں میں سارے کے سارے مسئلے برداشت کرنے کو تیار تھا, اس لیے میں پھر پاکستان آ گیا. پہلے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ آیا تھا, اب میں اکیلا آ گیا طبیعت کی ناسازی کے بعد. تو لیکن نواز شریف صاحب نے اخلاقی جواز نہیں دیکھنا, انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کے لیے سیاسی ماحول کیا اور کب سازگار رہے گا, اور جو ان کو پیسج ملا ہے باہر تک کا, وہ جو فریقین ہیں وہ کب تیار ہوں گے کہ نواز شریف صاحب واپس پاکستان جائیں. ان کا معاہدہ کیا ہوا ہے, پیچھے بیک ڈور ڈپلومیسی جو چل رہی ہے, اس سے اس کے جتنے بھی نکات ہیں ان کے اوپر بھی تو ان کا بھی تو ان کو احترام کرنا ہوگا نا. پاکستان میں جب تک سیاسی فضا سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے لیے سازگار نہیں ہوتی وہ پاکستان آنے والے نہیں. اور کامران نے کہا کہ ہماری پاکستان میں فی الحال مورل ویلیوز نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچی ہے. بریک کی طرف جانا ہے, مجھے بریک سے واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ صوبہ پنجاب کی صورتحال کیا ہے, اور اگر اس کا سندھ سے کمپیریزن کیا جائے تو کیا یہ مناسب ہوگا. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک. ناظرین, گزشتہ رات پنجاب کے شہروں میں لاہور سمیت بہت بارش ہوئی اور موسلادھار بارش ہوئی, اور جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وابڈا کے کئی فیڈرز ٹرپ کر گئے اور بہت سارے علاقوں میں جو الیکٹریسٹی تھی وہ بھی خاصے وقت تک کے لیے معطل رہی. کچھ لوگوں سے تو میری خود کی بھی بات ہوئی, 7-7 8-8 گھنٹے وہاں پر لائٹ نہیں آئی ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں لاہور کے مختلف شہروں کے حوالے سے تو اندرون سمیت جو پورش ایریاز ہیں وہ بھی پانی میں ڈوبے رہے. کچھ ویژولز ہیں جو کہ اسکرین پر اس وقت چل رہے ہیں, آپ لوگ بھی دیکھیں, جس میں لکشمی چوک کا ایریا ہے, اندرون لاہور کا ایریا ہے, اس میں کنال روڈ بھی شامل ہے, اس کے علاوہ اس میں جو باقی فیروزپور روڈ کا ایریا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. تو یہ مختلف ایسے شہر ہیں جو کہ لاہور کی بڑی خوبصورت انداز میں عکاسی کر رہے ہیں کہ وہاں پر اس وقت سیوریج کا نظام کس طرح ہے. مزمل سورودی صاحب, جو بہت تانے مینے دیے جاتے رہے سندھ گورنمنٹ کو کہ صورتحال کیا ہے, کراچی کا حال کیا ہے, اندرون شہر کی حالت جا کر دیکھ لیں, مجھے یہ بتائیے پنجاب اور سندھ میں کی حکومت میں کوئی فرق باقی رہے گی گزشتہ رات کی بارش کے بعد؟ نہیں, بہت فرق ہے. دیکھیں آپ بہت زیادتی کر رہی ہیں. میں اس پروگرام میں آنے سے پہلے یہ فیروزپور روڈ, اور چونکہ آپ کے آفس آنے کے لیے فیروزپور روڈ سے گزر کے آنا ضروری ہے, اور لکشمی کا چکر لگا کے آیا ہوں. پانی نکل چکا ہے, کوئی کراچی کی طرح 2-2 3-3 دن پانی سڑکوں پہ کھڑا تھوڑی رہا ہے. پانی یہ پونڈ ٹائپ نشیبی علاقے ہیں جو باقی شہر سے نیچے ہیں, اور جب اتنی بارش ہوگی تو وہاں پانی تو لازمی کھڑا ہوگا. ان علاقوں کو اوپر تو نہیں اٹھایا جا سکتا نا, لیکن پانی نکلنے کا ایک وقت ہے. پہلے ان جگہوں پر پانی بہت دیر سے نکلتا تھا, لیکن اب تو 2 سے 2.5 گھنٹے, اتنی بارش کے بعد بھی 3 گھنٹے میں سب جگہوں سے پانی نکلا ہے. اب اس وقت اگر آپ کسی کو لاہور میں بھیجیں تو اسے کہیں پانی کھڑا نظر نہیں آئے گا.
بلکہ اس بار تو اب لاہور میں ایک نیا پروجیکٹ وہ لے کے آئے ہیں بارشی پانی کے لیے. بہت بڑا یہ باغ جنا ہے جسے لارنس پارک کہتے ہیں. 14 لاکھ گیلن کا وہاں پہ ایک انہوں نے پونڈ بنایا جو اس میں صرف بارش کا پانی سٹور کر رہے ہیں, جس سے پورے باغ کو پورا سال پانی دیا جائے گا. اور لاہور باغوں کا شہر ہے اور اب سب باغوں میں بارشی پانی کو سٹور کرنے کا یہ ایک نیا آئیڈیا عثمان بزدار لے کے آئے ہیں. میں نے ایک دن ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمارے علاقے تونسا میں وہ بارشی پانی ہی ہم سٹور کر کے سارا سال یوز کرتے تھے, تو اگر وہاں تونسا میں کوہ سلیمان کے پہاڑوں سے بارشی پانی سٹور ہو سکتا ہے تو لاہور میں کیوں نہیں ہو سکتا. تو سندھ اور پنجاب کا یہ بارش کے حوالے سے کوئی موازنہ نہیں ہے. آپ ایسا نہ کریں, گھوڑے اور گدھے کو برابر نہ کریں. پانی کھڑا ہوا 2 سے 3 گھنٹوں میں نکل گیا. یہی سیوریج کا انٹرنیشنل اصول ہے کہ پانی اگر کھڑا ہو تو اگر بہت زیادہ بارش ہو تو اسے ایک ڈیو کورس آف ٹائم میں نکل جانا چاہیے. ٹھیک ہے مصباح صاحب, پوائنٹ آ گیا آپ کا. بند نہیں رہنا, کھڑا نہیں رہنا چاہیے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں چلیں, آپ نے تو آنکھوں دیکھا حال بتایا, لیکن عظمہ بخاری صاحبہ پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے, وہ بھی لاہور میں ہی ہوتی ہیں. NBC وہ فرما رہی تھی کہ لاہور ڈوب گیا, وزیر اعلیٰ سوتے رہے. ذرا بتائیے کوئی ہے ڈفرینس پنجاب کی گورنمنٹ میں اور سندھ کی گورنمنٹ میں؟ دیکھیں یہ جو ایڈجیکٹیو کا استعمال ہے نا, ڈوب گیا, بہہ گیا, پانی پانی ہو گیا, یہ ابھی استعمال ہونا شروع ہوا ہے 1 سال 2 سال پہلے سے. ورنہ اگر آپ پڑوسی ملک میں جائیں تو وہاں کا جو آئیکن سٹی ہے اسے گڑگاؤں کہتے ہیں, سافٹ ویئر کا مرکز ہے. وہ اربوں ڈالر کا ایکسپورٹ کرتا ہے وہ سافٹ ویئر. اس کے بارے میں کہتے تھے وہ ڈوب نہیں سکتا, اس کی سڑکیں ڈوب نہیں سکتی. کل سے ڈوبا ہوا ہے وہ. تو 2 محاورے ہماری اردو لغت میں نئے آنے چاہیے. ایک پرائم منسٹر کا محاورہ کہ ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو روپے کی کم ہو جاتی ہے, اور ایک بلاول بھٹو زدہ کا محاورہ زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. تو جب زیادہ 104 ملی میٹر غالباً آپ کے یہ لاہور میں بہت پانی ہے, یہ بہت پانی ہے, اس کو نکلنے میں دیر لگتا ہے. ایسی کراچی کی صورتحال ہے. جب آپ شارع فیصل پر 140 ملی میٹر بارش 2 گھنٹے میں ڈالو گے تو اس کو نکلنے میں ٹائم لگے گا نا. وہ بھاپ تو بن کے نہیں اڑ جائے گا, وہ اس طرح نہیں اڑ جائے گا. تو میرا ذاتی کی بات ہے. پھر مقابلہ بھی نہیں کسی شہر کا نہیں کرنا چاہیے کسی بھی شہر سے. سب کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں, اپنے اپنے ایشوز ہوتے ہیں. لاہور کے اپنے ایشوز ہیں, کراچی کے اپنے ایشوز ہیں. اور جو وہ بتا رہے ہیں ہمارے سروردی صاحب, یہ بہت قدیم ٹیکنیک ہے سروردی, تھر میں استعمال ہو رہی ہے 50 سال 100 سال پہلے سے. اور تھر والے جمع کرتے ہیں پانی کو اور پھر وہ سارا سال استعمال کرتے ہیں. اور آج کل تھر جا کے دیکھیے آپ کے پوائنٹس آگے بڑھ رہے ہوں کہ ہر شہر کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. انیکا اگر مسائل ہوتے ہیں تو حل بھی تو حکومت نے کرنا ہوتے. دیکھیں یہ بات درست ہے کہ جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, لیکن وہ پانی رفتہ رفتہ کر کے سیوریج کے نظام میں جانا چاہیے. اور میرے خیال میں تو بارش کا پانی سیوریج کے نظام میں جانا بھی نہیں چاہیے. وہ گندے پانی کے ساتھ مکس بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ پانی باقاعدہ صاف ہوتا ہے, یہ پینے کے کام بھی آ سکتا ہے. اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو کہ اگر رین ڈرینز کے ذریعے اس پانی کو سٹور کیا جا رہا ہے, جو کہ لاہور میں ہو رہا ہے, وچ از ویری اپریشیبل. یہ ہر شہر میں ہونا چاہیے. اور میں مقابلہ نہیں کر رہی, لیکن میں دونوں شہروں میں بڑے طویل عرصے کے لیے رہی ہوں, اور دونوں شہر کے لوگ بڑے خوبصورت, شہر بھی بڑے خوبصورت ہیں. لیکن ڈفرنس یہ ہے کہ جب لاہور میں بارش ہوتی ہے تو پانی اوپر سے برستا ہے اور سیوریج کے نظام میں جاتا ہے. جب کراچی میں بارش ہوتی ہے تو اوپر سے بھی پانی آ رہا ہوتا ہے اور گٹروں سے بھی پانی آ رہا ہوتا ہے. سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے اوپر جائیں یا نیچے جائیں, کوئی جگہ نظر نہیں آتی. تو یہاں جو بیسکلی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو فنڈز دیے جاتے ہیں وہاں کے نالے صاف کرنے کے لیے, کیونکہ کراچی ایک پیالہ نما شہر ہے, وہاں پانی جمع ہونا ہی ہونا ہے, لیکن سیوریج کا نظام بہتر بنا کے, نالے کا سسٹم بہتر بنا کے آپ کو اس پانی کو نکالنا ہے. گھنٹہ 2 گھنٹہ 5 گھنٹے پانی کھڑا ہو جائے کسی کو مسئلہ نہیں ہوگا, کئی دنوں کھڑا ہو جائے اور تعفن پیدا ہو جائے تو وہ بڑے مسئلے کی بات ہے. پھر اس کے علاوہ آج جو کنال میں نے صورتحال دیکھی وہ صرف لاہور کی مجھے بالکل پسند نہیں آئی کہ رانجا کر دی نہیں, میں آپ پہ رانجا ہوئی. یعنی نالوں کا ذکر کرتے کرتے شاید ہم بھل صفائی کرنا بھول گئے یا کیا ہوا, لیکن آج لاہور میں بھی کنال اوور فلو کر رہی تھی. تو ایٹ لیسٹ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں نے اپنی زندگی میں یہ لاہور میں نہیں دیکھا تھا, تو یہاں بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے. عظمہ بخاری صاحب نے کا پوائنٹ آ گیا. ماسد میرے پاس وقت مختصر ہے, میں 90 سیکنڈز کے لیے جاؤں جنرل صاحب کے پاس. آپ کا ویو جنرل صاحب. دیکھیے لاہور میں پہلے بھی کبھی بہت پرابلم نہیں رہی, اور جب شہباز شریف تھے چیف منسٹر
تو اس زمانے میں ایک بارش ہوئی تھی جس میں بڑا پانی ٹھہر گیا اور لوگوں نے کافی اس پہ اس وقت بابیلا مچایا، تو پھر اس وقت حکومت نے کافی بہتری اس میں کی تھی۔ اب یہی ہے کہ وہ وقتی طور پہ اگر 2-3-4 گھنٹے کے لیے پانی کہیں جمع ہو بھی جائے تو وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو کراچی سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیشہ ہی لاہور میں کراچی کی نسبت سچویشن بہتر رہی ہے، اور پھر کوئی 2-3 سال پہلے بارشوں میں جو امپرومنٹ کی گئی تھی اس میں یہ مدمل صاحب کو یاد ہوگا کہ لاہور جی پی او کے سامنے سڑکیں بیٹھ گئی تھیں، پھر یہ نظام وہاں پہ درست کرنا پڑا اور کافی وہاں پہ پرابلم تھی کیونکہ نیچے سے سڑکوں کے نیچے سے گزرتا ہے ان کا سیوریج کا نظام وہاں پہ، اور جو لکشمی چوک کی طرف سے وہ نالا آتا ہے نسبت روڈ کے اوپر، وہ نالا جو ہے وہ عموماً اوور فلو کر کے تو بڑا اس کی پرابلم بنا کرتی تھی، وہ بھی میرا خیال ہے انہوں نے امپروو کر دیا، تو اب پانی وہاں پہ ٹھہرتا ضرور ہے لیکن 2-3 گھنٹے میں وہ پانی نکل جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے لاہور اور کراچی کا میرا خیال کوئی موازنہ ہے کہ ہم اس پہ بحث کریں۔ ٹھیک ہے کامران، دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا اور یہ جو موبائل فون ہے نا، موبائل کیمرہ، اس کے کئی پازیٹیوز بھی ہیں اور نیگیٹیوز بھی ہیں۔ مطلب ایک تو کراچی اور لاہور کا کمپیریزن ہے بھی نہیں، ہو بھی نہیں سکتا۔ کراچی مطلب ہے کہ ایک پورا ملک ہے میرے خیال میں، اور ایشیا کا سب سے بڑا شہر ہے، اور کراچی اور پنجاب یا لاہور کا کمپیریزن بھی کریں تو جو اگر آپ ایریا بھی دیکھیں تو کراچی ایک پلین ایریا ہے، اور کراچی میں عموماً طور پہ زیادہ بارشیں نہیں ہوتی۔ جہاں پہ زیادہ بارشیں نہیں ہوتی تو وہاں کا سیوریج کا نظام ہے وہ بھی جب بہت زیادہ بارش ہوتی تو پھر چوک کر جاتا ہے۔ مثلا دبئی وغیرہ میں آپ کو پتہ ہے زیادہ بارشیں نہیں ہوتی، وہاں پہ بھی اسی طرح کی صورتحال ہوتی۔ ممبئی میں حال ہی میں جب کراچی میں مسئلہ تھا وہاں پہ بارشیں ہوئیں، وہاں پہ ممبئی وہ ڈوبا ہوا تھا، تو کمپیریزن نہیں ہو سکتا۔ جو دوسری میں نے جو بات کی نا، اگر بعض دفعہ اب بڑا آسان ہے کہ بہت سی چیزیں بعض دفعہ ہم ایگزیجریٹ بھی کرتے ہیں۔ مثلا کل جو اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش ہوئی، کئی علاقوں پہ میں جب گزرا اتنی زیادہ بارش تھی تو میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اگر میں کھڑا ہو کے یہاں پر ایک ویڈیو بنا لوں 30 سیکنڈ کی تو بالکل آپ کو لگے گا کہ جی راولپنڈی شہر ڈوبا ہوا ہے، لیکن وہ ڈس آنیسٹی ہوتی، مجھے پتا ہے کہ وہ 15 منٹ کے بعد پانی نکل جائے گا۔ تو بہت سے ایسے علاقوں میں، مثلا عید کے دنوں میں اپنے گاؤں گیا ہوا تھا اور وہاں پہ عید والے دن صبح بہت موسلادھار بارش ہوئی، میں باہر عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلا تو اتنا پانی تھا، آپ یقین کریں کہ نہ تو گلی نظر آ رہی تھی نہ وہ نالیاں نظر آ رہی تھی، لگ رہا تھا کہ تالاب ہے۔ تو مجھے اس وقت بھی خیال آیا کہ میں ادھر ویڈیو بناتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ پنجاب کے اس شہر چکوال کی کیا حالت ہے، لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ 10-15 منٹ کے بعد پانی نکل جانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کراچی کی وہ صورتحال وہ چیلنجنگ ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے، کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا۔ تو تھوڑا سا ہم چیزوں کو ایگزیجریٹ بھی کرتے ہیں کہ جی پانی اکٹھا ہو گیا۔ بالکل آپ والا پوائنٹ ہی کہ آپ نے بھی موبائل کا حوالہ دیا، سوشل میڈیا کا حوالہ دیا، ہمارے عوام کو بھی یہاں پر ذرا کوآپریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔